दिए गए पाकिस्तान वापस न आने के मशवरे को नजरअंदाज करके पाकिस्तान वापस आकर उन्होंने फौज को इम्तिहान में डाल दिया है। इसलिए इस बार उनकी पुष्टपनाही नहीं की जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या फौज अपने साबिक सरबराह को अदालतों के चक्कर काटती देखती रहेगी? ये एक अहम सवाल है। लेकिन सोचने का मुकाम ये भी है कि वो लोग जो उनको उनके दौरे इक़्तिदार में महंगे महंगे तोहफे पेश करते थे, अब वो कहाँ हैं? वो लोग जो मुशावरत के हर अमल में शरीक थे, अब वो कहाँ हैं? वो लोग जो हर हुक्म को बजा लाना अपना अव्वलीन फरीजा समझते थे, अब वो कहाँ हैं? ये वो सवालात हैं जो यकीनन साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब जानना चाहते हैं। लेकिन उनकी जात से वाबस्ता कुछ और सवालात भी हैं जिनको जानना शायद तारीख दुरुस्त करने के लिए बहुत जरूरी है। इन सवालात के जवाब आज हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से, हमारे साथ मौजूद हैं अनवर बेग साहब। माहिर कानून आफ्ताब गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। और टेलीफोन लाइन पे APML के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने हमें ज्वाइन किया है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आकर प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहे न्यूज। अच्छा अनवर बेग साहब, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। निगरान हुकूमत ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई निगरान हुकूमत कार्रवाई नहीं कर सकती है, या इसके पसे पर्दा कहानी कुछ और है? किसी किस्म का दबाव है परवेज मुशर्रफ साहब के साबका इदारे की जानिब से, उनके कुछ गैर मुल्की दोस्तों की जानिब से, या कुछ गारंटर्स वगैरह की जानिब से? देखें पारस, मैं तो ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान क्या फ्यूचर और डेस्टिनी का सवाल है। इस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कौम ने, जुडिशरी ने, सिविल सोसाइटी ने, हर बंदे ने ये फैसला करना है कि जी हमने इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को हमने आगे चलाना है, या तो हम एक रूम दे रहे हैं कि फ्यूचर खुदा ना खास्ता मिलिट्री एडवेंचर फिर हो। अच्छा, हमने ये देखा है पिछले, जब से आप देख लें मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, अयूब खान से उठा के जनरल मुशर्रफ तक, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और की धज्जियां उड़ाई हुई है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा जो दुनिया को पता है, बार बार देनी पड़ती है कि लोगों को याददाश्त दिलवाई जाए। जियाउल हक ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को टॉपल करके उसको हैंग किया, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को। उसके बाद फिर अपने ये आए मुशर्रफ साहब, इन्होंने नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से टॉपल किया, उसके बाद इन्होंने अटक फोर्ट में जिस तरीके से सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा, फिर इन्होंने जब कराची वो ट्रैवल करते थे, एक मिनट डोंट डिस्टर्ब मी, और दूसरी बात ये कि जब वो ट्रैवल करते थे उसको प्लेन के अंदर, प्लेन में मैं दोबारा कह रहा हूं, हैंडकफ और उनकी टांगों पे जंजीरें बांध के सीट की कुर्सी से बांधते थे कि 36,000 फीट से कि मियां नवाज शरीफ साहब जंप लगाएंगे या कहीं हाईजैक हो जाएंगे। आप भी हैंडकफ करते ना, आज वो यहाँ पर हैं, पुरानी आई ओनली विश PMLN was in power। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, he has to face the music, he has to be accountable of his crimes। इन्होंने जो कुछ किया, मैं ये समझता हूँ दिस टाइम अराउंड इट इज मेक और ब्रेक पाकिस्तान। इट इज इम्पोर्टेंट। जब एक सियासी हुकूमत थी तो आप लोगों ने उस वक्त ये मुतालबा क्यों नहीं किया? हमने कई दफा किया, और आपको मैं ये बता भी दूं, और हमारे दोस्त आफ्ताब गुल साहब और सैद साहब ये भी बता सकेंगे, ये कानूनदान है, मैं कानूनदान नहीं हूं, कि आर्टिकल 6 इज ओनली डन बाय द फेडरल गवर्नमेंट। दे हैव टू अपॉइंट समबडी टू डू दिस। फेडरल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं थी। आपकी हुकूमत आती है तो क्या आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेंगे आप? वी विल ब्रिंग मुशर्रफ टू जस्टिस। ठीक है, इट हैज टू हैपन। ये मेरी बात सुन लीजिए, इट हैज टू हैपन। इट इज द फ्यूचर एंड डेस्टिनी ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। चलें, ठीक, अच्छी बात है, नून लीग ने बोलना शुरू कर दिया, मैं इस पे भी बात करूंगी। आफ्ताब गुल साहब, क्या परवेज मुशर्रफ साहब की तजलील की जा रही है? ये जो प्रोसीडिंग्स वगैरह हो रही हैं, उनके घर को सब जेल करार दे दिया गया, तो क्या ये उनकी तजलील हो रही है? और कहा यह भी जा रहा है कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, आप भी यही समझते हैं? मैं समझता हूँ इम्तियाजी हो रहा है, इम्तियाजी सलूक उनके हक में हो रहा है। अच्छा, देखिए मेरी बात सुने, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल है, उन्होंने आइन को तोड़ा है, उन्होंने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उठाकर, जिस तरह इन्होंने अभी फरमाया
اس کو لگا کر جیل میں ڈال دیا ہے اور فوج کے زور پر انہوں نے پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ تہس نہس کر دیا ہے. بالکل امتیازی سلوک ہو رہا ہے. کبھی بھٹو صاحب سے بڑا لیڈر اس ملک نے پیدا نہیں کیا ہے. I want to go on record as saying this. اس کو جب پکڑا گیا تو اٹھا کے ان کو ایک جیل کوٹری کے اندر ڈال دیا. ان کو یہاں سے جس طریقے سے اسلام آباد اور راولپنڈی لے کر گئے وہ سب لوگوں نے دیکھا. یہ وہاں پر آتے ہیں, یہاں سے لے کر تو لبرٹی چوک تک ان کی لمبی گاڑی ہوتی ہے, 7 کمانڈوز ہوتے ہیں. آپ نے ایک بات اچھی کی ہے, میں اس کو ذرا آگے چلانا چاہتا ہوں. ہاں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا ڈیفینیٹلی اس کے اندر ہاتھ ہے اور انفلوئنس ہے ان لوگوں کا کہ بھئی وہ نہیں چاہتے کہ ون آف دیم اینڈ ون آف دیئرز شوڈ ناؤ بی ٹرائیڈ. یہ دیکھیں یہ فضول بات ہے کہ وہ کائے کے لیے آئی ہے, وہ جو کھوسا صاحب کی حکومت ہے کس واسطے, وہ جھنڈے لے کے انہوں نے باہر پھر ہمارا کام نہیں. کیا نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں مینڈیٹ نہیں ہے ہمارا, یہ ہم انتخابات کرانے کے لیے آئے ہیں. الیکشن سے مینڈیٹ دینا ہے. میری بات سنیں, کیئر ٹیکر بھلے گورنمنٹ ہے, وہ کام کر رہے ہیں, ان کے ایمبیسڈرز کام کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کس واسطے وہاں پر آئے ہیں؟ وہ گورنمنٹ آف پاکستان مطلب دباؤ ہے ان پہ, کوئی لاچار ہیں وہ اس وقت پہ. دباؤ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں, دباؤ آپ کو نہیں پتا دباؤ ہے؟ فوج کا بھی دباؤ ہے, سعودی عربیہ کا بھی دباؤ ہے, ویسٹرن پاورز کا دباؤ ہے, جن کا ایجنٹ تھا یہ جنرل پرویز مشرف. ایک بات میں بتاؤں, جنرل پرویز مشرف صاحب اب بھاگ نہیں سکتے. اب وہ آ گئے ہیں, بھلے انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا جو بھی کیا ہے, اب اس دفعہ چلیں کوئی بات نہیں. کبھی وہ بڑی گاڑی میں جاتے ہیں, کبھی چھوٹی گاڑی میں آتے ہیں. دس ٹائم جنرل پرویز مشرف ہیز ناؤ ٹو فیس دا میوزک. لیکن مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی, آپ نے کہا فوج کا دباؤ ہے پرویز مشرف صاحب کی جانب سے, لیکن اس سے پہلے کے بھی کیسز ہیں نا. افضل خان کیس میں جرنیلز کے نام تھے, کیا ان کے خلاف کاروائی ہو گئی؟ کیا NLC کیس میں نام تھے, کیا ان کے خلاف کاروائی؟ اب کی بار جو ہے فوج کا پریشر آ گیا. میری بات سنیں, یہ اصغر خان صاحب کا ذکر نہ کریں, اس لیے کہ اصغر خان صاحب جو ہیں ان کا ماضی بھی سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. اصغر خان صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے بھٹو صاحب کی اور PNA کی جو نیگوسیشن تھیں ان کو انہوں نے سیبوٹاژ کیا. یہ خام خواہ یہ سول سوسائٹی میں اٹھا لیتے ہیں. میں 1990 کی الیکشن کی بات کر رہی ہوں آفتاب گل صاحب. میں کون سی بات نہیں کر رہا, میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے. اصغر خان صاحب سپریم کورٹ چلے گئے اور وہاں سے ایک آرڈر لے کے آ گئے. میں ان کو کوئی نام مجھے پتا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, کس نے سپریم پیسے کورٹ کی لیے. کریڈیبلٹی تو ہے نا, انہوں نے فیصلہ دے دیا تھا, حکومت کو کہا تھا کاروائی کریں ان کے کیا انہوں نے فیصلہ دے دیا؟ اظہر خان کاروائی کا فیصلہ نہیں دیا تھا تو نہیں کیا. وہی وہ پھر زرداری صاحب کی حکومت ہی چلیں, وہ تو ان کے پاس تو مینڈیٹ تھا تو وہ کر لیتے نواز شریف کے خلاف کاروائی, کہ انہوں نے کیوں نہیں کی. تو بس دیکھیں یہاں نگرانی کر رہی ہے تو باقاعدہ جسٹیفائی نہ کریں. یہ جو ایپتھی ہے اور یہ جو ایسا نہ کرے, ٹھیک ہے, ایسا نہ کرے, ایسے نہیں کرتے. لیکن بیرسٹر سیف صاحب مجھے ایک بات بتائیے, ابھی آفتاب گل صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں امتیازی سلوک ان کے فیور میں ہو رہا ہے. کیا پاکستان کا یہ جو قانون ہے اس میں امتیازی سلوک کرنے کی گنجائش ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیل جا سکتے ہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ جیل جا سکتی ہیں, نواز شریف صاحب جیل جا سکتے ہیں, آصف علی زرداری صاحب جیل جا سکتے ہیں, تو پرویز مشرف صاحب کیوں نہیں؟ ان کے گھر کو سب جیل قرار کیوں دیا؟ کیا اس لیے کہ وہ جنرل پرویز مشرف ہے؟ دیکھیں جی, مجھے یہ آفتاب گل صاحب کو میں نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کیپیسٹی میں آپ نے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ آیا کہ کسی وکیل ہیں یا یہ کوئی پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن میں ایک بات مجھے عجیب سی لگ رہی کہ انہوں نے اپنی گفتگو کے شروع میں ایک عجیب سا کلمہ کہا کہ وہ ہی از اے کرمنل پرویز مشرف صاحب کے بارے میں. تو اگر یہ قانون دان ہے یا وکالت سے ان کا کوئی دور کا تعلق ہے تو میرے خیال میں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب تک ایک ڈیو پروسیس آف لا کے بعد عدالت کسی کو کرمنل ڈکلیئر نہ کرے تو اس کو کرمنل نہیں کہا جاتا. ہاں ملزم وہ ضرور ہیں, ملزم تو آصف علی زرداری صاحب بھی تھے, ملزم تو اور بھی بڑے لوگ تھے, ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. مشرف صاحب بھی آج جیل میں ہیں, ان کی جیل کو جو ہے سب جیل عدالت کے کیا نام ہے جو پنجاب کی حکومت ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کی ثوابدید ہوتی ہے, جو حکومت ہوتی ہے جس کی جوریسڈکشن میں ملزم ہوتا ہے, وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ جی ان کو جو ہے وہ سلاب بلڈنگ کو سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو کے تحت جو ہے سب جیل کا درجہ دیا جائے. اور اس کے بارے میں کل میرے خیال میں ایک پٹیشن بھی کسی نے انہی کے کسی اخبار نے کی ہے, وہ کل فیصلہ آ جائے گا. اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھے تو اڈیالہ جیل چلے جائیں گے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اس پہ ان کے دل کو کوئی ٹھنڈ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہاں پہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس سے پہلے محترم ہے میرے بڑے انور بیگ صاحب, جی انہوں نے جو بات کی کہ جی پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بڑے جذباتی ڈائلاگ, میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو بڑی حیران کن سی ہے کہ یہ تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی موجودگی میں میں نے ان کو کئی بار دیکھا بھی ہے ان کے پیچھے بیگ اٹھاتے ہوئے. میں حیران ہوں کہ آج یہ 5 سال کی حکومت گزرنے کے بعد پیپلز پارٹی کی آج ان کو یاد آیا کہ میاں صاحب جیل میں تھے اور
آج ان کو یاد آیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کیس ان کے خلاف کریں. یہ خود اس وقت جب سینیٹر تھے تو انہوں نے کتنی قراردادیں پیش کی اس میں سینٹ میں پرویز مشرف کے خلاف. دیکھیں یہ ہمارے ملک میں منافقت کا ایک کھیل جاری ہے. ٹھیک ہے, لوٹوں کی سیاست ہے, لوٹا گردی ہے بیسیکلی, اور بڑی شرم آتی ہے انسان کو جب کسی لوٹے سے ایسی بات سنی جائے. اچھا ایک بات, میں سمجھتا ہوں کیسے صاحب پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ فوج کی ڈھال کیوں لے رہے ہیں؟ ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, ہم ریکنیکٹ کرنے کی دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. میں سعید غنی صاحب سے پوچھوں گی کہ پرویز مشرف صاحب کے ٹرائل سے فوج کی تضحیق ہو رہی ہے اور فوجی ری ایکشن کا خطرہ ہے. اب یہ کہا ہے احمد رضا قصوری نے جو کہ پرویز مشرف صاحب کے وکیل ہیں, اور یہی بات کی ہے چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی کہ جو سنگین نتائج والے اقدامات ہیں ان سے باز رہا جائے. اب غنی صاحب دیکھیں, اگر قصوری صاحب کی بات کرتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ وکیل ہیں پرویز مشرف صاحب کے, لیکن ایک سینئر پالیٹیشین وہ بھی چودھری شجاعت حسین صاحب جیسا ایسی بات کرتا ہے جو اگر آپ کے اتحادی بھی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ سنگین نتائج آ سکتے ہیں سامنے؟ پارس, ایک تو یہ بات بالکل ہمیں ماننی چاہیے کہ جو کچھ اس ملک میں اب ہو رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, اور جنرل مشرف صاحب بالکل اس ٹریٹمنٹ کے لائق بھی ہیں کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے, ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اس ملک کے آئین کو توڑا ہے. یہاں پر جمہوریت کی جو ایک روایت اور کلچر پروان چڑھنے جا رہا تھا اس کو تباہ و برباد کیا ہے, اور انہوں نے جو کچھ اپنے 8-10 سال کے اقتدار میں کیا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کو انہوں نے بہت بڑا نقصان پہنچایا اور میں بہت پیچھے دھکیل کے لے گئے وہ. تو ان کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق بالکل کارروائی ہونی چاہیے, اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی مشکلات سامنے آتی بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو اکٹھے بیٹھ کر ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو خدشات ہیں اس سے ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور ہمیں بچانا چاہیے. اچھا, اس سے میں نہیں سمجھتا کہ فوج کے ادارے کی کوئی تضحیق ہو رہی ہے, بلکہ اگر ایک فوجی عامر کو سزا ملے گی اور فوج اس پر عدلیہ اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوگی تو اس سے فوج کے قد میں اضافہ ہوگا, ان کی عزت اور وقار میں مزید اضافہ ہوگا. سعید غنی صاحب, اچھا ایک بات مجھے اور کلیئر کر دیں, دیکھیں آپ نے کہا نا کہ فوج کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا. فوج غیر جانبدار ہے, ابھی تک خاموش بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے جو کہ جنرل مشرف کے ساتھ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں نا, جنرل مشرف نے جو کچھ کیا ہے ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایک عجیب سی ایک بات چل رہی ہے کہ جی حکومت کو آرٹیکل 6 کے تحت آگے بڑھنا چاہیے. آپ صرف یہ مجھے بتائیے, میں وکیل نہیں ہوں, آفتاب گل صاحب تو اچھے خاصے سینئر ایک لائر ہیں. جولائی 2009 میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ 3 نومبر 2007 کے جو اقدامات تھے وہ غیر آئینی تھے, تو اس کے بعد تو اس ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اگر کوئی عدالتی فیصلہ نہ ہو تو پھر غالباً یہ بات آتی کہ حکومت اس پہ کچھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. اچھا, اگر وہ کریں یا نہ کریں, سپریم کورٹ نے ماضی سارے ایسے فیصلے دیے ہیں کہ انہوں نے حکومتوں کو مجبور کیا ہے کہ آپ یہ کام کیجئے, جو سپریم کورٹ کے اختیار میں نہیں بھی تھا. لیکن اس موقع پر بھی سپریم کورٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تو صرف اس بنیاد پر جنرل پرویز مشرف کو نہیں بچنا چاہیے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اور شاید کسی حد تک میں ان کی بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ وہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, شاید وہ اتنی بڑی کنٹروورسیز کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے, لیکن پھر بھی سپریم کورٹ اس میں کوئی راستہ نکال سکتی ہے. اور جو ان کا ماضی کا ایک فیصلہ 2009 کا ہے اس پر امپلیمنٹ. ایک اور بات پھر آفتاب گل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سعید غنی صاحب مجھے بتائیں, جو نگراں حکومت ہے آپ کے خیال میں اس کا مینڈیٹ ہے یا وہ مجبور ہے؟ نہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ جواب دے دیں آفتاب گل صاحب. جی میں عرض کروں, نہیں میں اس کا جواب میں سعید غنی صاحب سے ایک عرض کرنی چاہتا ہوں. سعید غنی صاحب تو شاید ہاتھ اس لیے کمزور رکھ رہے ہیں کہ ان کی حکومت نے انہیں ریڈ کارپٹ بٹھا کرنا, کیونکہ پرویز مشرف نے پاکستان سے جانے کے بعد تو کوئی جرم نہیں کیا, اس نے نہ جوڈیشری کے جج انہوں نے اندر کیے, نہ انہوں نے کوئی اور کاروبار کیا. ان کے یہ ذرا اپولوجیٹک ہیں کہ اس واسطے کہ بھئی ان کی حکومت نے ان کو اس طرح سینڈ آف دیا کہ جس طرح کہ یہاں کا کوئی کانکرنگ ہیرو ہے جنرل چارلز ڈی گول ہے. جہاں تک سیف صاحب کی بات ہے, بھئی وہ مجھے نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں, میں تو ایسا نامی گرامی آدمی بھی نہیں ہوں, لیکن میں اندازہ یہ لگا سکتا ہوں کہ جو لوگ جنرل پرویز مشرف کا جرم آپ کو پتہ ہے کیا ہے. اور دیکھیں بات سنیں, جمہوری جو سیٹ اپ ہوتے ہیں ان میں جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ بہت اہم آدمی ہوتا ہے, وہ اس نے سارے ججز کو پکڑ کے اندر کر دیا. اب کس بات کا ثبوت ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں قانون چلنا چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے. انہوں نے جب حملہ کر کے نواز شریف کی حکومت اٹھائی تھی وہ قانون کے تحت انہوں نے کی تھی. انہوں نے دوسری دفعہ جب آئین کو توڑا انہوں نے قانون کے مطابق کی تھے. کمال ہے, اپنا جب جو کاروبار کر لیں اس کے بعد کہیں جی ہمیں قانون کے مطابق کریں. بھائی بات یہ ہے, یہ طاقتور طبقے ہیں, یہ فوج بھی طاقتور ہے, سعودی عربیہ بھی طاقتور ہے, جن کا ایجنٹ ہے امریکہ کا وہ بھی طاقتور ہے. ہم ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے, یہ ہم سے پھر بھی ہوتا رہے گا, لیکن یہ ہمیں آ کر
نہ سکھایا جائے کہ رول آف لا ہے اور قانون ہونا چاہیے اور یہ فلان. جس وقت آپ کریں, آپ لوگوں کو لٹکا دیں, آپ لوگوں کو ماریں. کس طرح کی وہاں پہ کھلی گئی کراچی کے اندر, یہاں پرویز مشرف صاحب راولپنڈی میں جلسہ کر رہے تھے, اور جہاں تک تعلق ہے چودھری شجاعت حسین وغیرہ کا, یہ وہی لوگ ہیں سارے کے سارے, ان کے اے پی ایم ایل یا کیا وہ پی ایم ایل کیو تھی. کیا اب آپ کو یہ لگ رہا ہے, آپ نے کہا جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کیا یہ لگ رہا ہے کہ ہماری ڈیموکریٹک ویلیوز اور ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ اتنا پاورفل, اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اب ہر ایک کا احتساب ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے یہ نہ, مجھے آئی ڈونٹ ہولڈ اے بریف فار دا جوڈیشری, میرا کام نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جون سا ہے وہ دن دناتا پاکستان, آپ نے اس کا ریسپشن دیکھا, آپ نے دیکھا کراچی میں کیا ہوا. دیکھو پارس بی بی ایسے نہیں ہے کہ آپ کہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ذرا ابہام ہے, ذرا پروف آ جائے, ایسے نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے جس طرح اس کو ریسیو کیا گیا, جس طرح اس کی سیکورٹی اس کو پرووائڈ کی, میں کمال ہے یار. بے نظیر کو یہ سیکورٹی پرووائڈ کی گئی, وہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکی تھی, وہ ڈکٹیٹر نہیں تھی پاکستان کی. یہ وہاں سے آئے ہیں, کس طرح کی ان کی سیکورٹی ہے, کس طرح یہ عدالتوں میں آتے ہیں, دن دناتے پھرتے ہیں. پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے جی مجھے جانتے نہیں. بھائی آپ کے جاننے نہ جاننے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کون ہے؟ میرا مطلب میں تو آپ کا نام بھی نہیں سنا. وہ سیف اللہ میں نے سنا تھا کہ تلوار سلوار کا نام ہے. یہ بحث نہیں ہو رہی کہ آپ مجھے جانتے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پرویز مشرف کو اگر ہم نے جانے دیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں پرویز مشرف کو ہم نے جانے دیا تو جس طرف ہم چلے ہوئے ہیں, یہ جو جمہوریت کا سفر ہمارا ہے, یہ آدھے راستے میں ٹوٹ جائے گا. اچھا, آپ نے کہا جانے دیا, کیسے جا سکتے ہیں؟ ریمنڈ ڈیوس کی طرح جا سکتے ہیں, یا نواز شریف صاحب بھی تو گئے تھے نا, اس طرح کی کوئی ڈیل شیل ہو سکتی ہے؟ بھائی مجھے کیا پتا ہے, میں نواز شریف صاحب کا وکیل تو یہاں نہیں بیٹھا, یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں. انور بیگ صاحب کیا خیال ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو ایک بات یہ کہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اب بات کرنا شروع کر دی ہے, خاموشی انہوں نے اپنی توڑ دی ہے, پرویز مشرف صاحب کے خلاف بیانات بھی دے دیے ہیں. تو سوال صرف اتنا سا, اتنی دیر کیوں؟ اب بولے ہیں تو پہلے بول پڑتے, اور اگر پہلے خاموش تھے تو اب بھی خاموش رہتے. میری بات سنیں پارس, پہلی بات یہ کہ مشرف اب ایک ٹریپ ہو گیا ہے ود ان دا لیگل فٹرنیٹی ان پاکستان. تو اب ایک پروسیس چل رہا ہے قانون کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ واٹ ایور ہز فیٹ از, گڈ اور بیڈ, اور اس کو پورا ٹائم دیں, جو کچھ وہ اپنی آرگیومنٹس دینا چاہتا ہے دیں, پورا اس کی سنائی کریں, اور اس کے بعد ایک فیصلہ ہو. پر میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ فیصلہ ہونا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. مشرف صاحب جب پاور میں تھے, یہ میرے دوست سیف صاحب پہلے تو ہمارے ساتھ ہیں, پہلے تو وہ مشرف صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اب مجھے نہیں پتا انہوں نے ان کی پارٹی چھوڑ کے کیوں چلے گئے, اور اب آئے یہ ڈیفینڈ کرنے, اور مجھے یہ لوٹا کہتے, میں کوئی لوٹا ووٹا ہوں نہیں. یہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, اور ایسی جو گفتگو ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا نہ کریں, کیونکہ پھر میں بھی کچھ بول سکتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو اے ڈاگ فائٹ وتھ ہم, بیکاز آئی ایم ناٹ این ایئر فورس آفیسر. آئی ہیو ناٹ لرن ڈاگ فائٹس ان دی ایئر. پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے, نواز شریف صاحب دیکھیں نواز شریف صاحب وہ انوائرمنٹ دیکھ رہے تھے کہ پرویز مشرف صاحب کو کتنی اخلاقی اور سیاسی حمایت ملتی ہے پاکستان کے اندر. پھر بولوں گا کہ مسٹر نواز شریف ہیز بیہیوڈ لائک اے اسٹیٹسمین. ایک آدمی جب آ گیا ہے یہاں پہ, جو اس نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی تھی, پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ زیادتی کی تھی, یعنی محترمہ کی شہادت اس کے ہوتے وہ ہوئی ہے, اور کیا کچھ نہیں ہوا. یہی جو لوگ جو کہتے تھے کہ جی ہم مشرف صاحب کو 10 دفعہ بھرتی میں الیکٹ کریں گے, وہ کہاں چلے گئے؟ وہی جو پولیٹیکل پارٹی جو 12 مئی کراچی میں جو حادثہ ہوا اور جو کچھ ہوا دنیا پورے پاکستان کو پتا ہے, وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ الیکٹیبلز آپ کے پاس ہیں, کچھ کہیں اور چلے گئے. What I'm trying to say is this, that یہ جو لوگ تھے جنہوں نے مشرف کے 9 سال میں پولیٹیکل فائدہ لیا, آج اس کے ساتھ کوئی نہیں اتنا, وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. بٹ میں یہ کہتا ہوں all said and done, he has to be tried and this country has to make a decision. جو بھی فیصلہ ہو کہ جی ہم نے یہ چیز ختم کرنی ہے اور ڈیموکریسی کو پریویل کرنا ہے یا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اوکے, بیرسٹر سیف صاحب بہت ساری گفتگو ہوئی اور بہت سارے سوالات بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا پرویز مشرف صاحب فوج کے گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے تھے؟ دوسرا یہ کہ کسی پنڈورا باکس کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوا تو پنڈورا باکس کھل جائے گا, آپ کے خیال میں وہ کیا ہے؟ اور تیسری بات یہ بھی بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کیا لگتا ہے اب انہوں نے کیوں اپنی خاموشی کو توڑا ہے؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں ان کی بات کو صرف کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اگر لوٹے کی اصطلاح استعمال کی تو ان کے لیے ذاتی طور پہ استعمال نہیں کی. میں نے پاکستانی سیاست میں لوٹا گردی کی بات کی ہے, اور میرے خیال میں اس سے یہ محترم جو ہے انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستانی سیاست میں لوٹا گردی ہے, پارٹی کو چھوڑا جاتا ہے. اور
میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا, یہ آئی ایم شیور کہ یہ ایک سینسیبل انسان ہے اور پڑھے لکھے آدمی ہے, اور یہ میری بات سے اختلاف نہیں کریں گے کہ آج میاں نواز شریف صاحب کے ارد گرد کئی ایسے بڑے بڑے لوٹے موجود ہیں جو اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ موجود تھے, اور نواز شریف صاحب نے ان کو بڑے پیار سے, محبت سے ان کو جفی ڈال کے اپنے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے. اب نواز شریف صاحب کے علاوہ اور بھی بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ان لوٹوں کو اپنے ساتھ کیا ہوا ہے. تو پاکستان کی کوئی بھی پارٹی یہ بات نہیں کر سکتی کہ ہم لوٹا گردی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے, اس لیے چھوڑ دیں اس بات کو. اگر اخلاقیات اور سیاست میں اخلاقیات کی کوئی قدر ہوتی تو میاں صاحب اور یہ باقی لوگ ان لوٹوں کو دھکے مار مار کے کہتے کہ جاؤ اس ڈکٹیٹر کے پاس بیٹھو جس ڈکٹیٹر کو تم نے 5 سال سرو کیا. لیکن اب کس کا گلا کروں, کس کو روں؟ ہاں, میرا جہاں تک تعلق ہے پارٹی میں نہیں ہوں, اور وہ پارٹی کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے میں نے چھوڑا ہے, لیکن میں مشرف صاحب کے ساتھ آج بھی ان کو ڈیسائیڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اب جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے, دیکھیں محترمہ, یہ تو بالکل واضح سی بات ہے, اس میں تو کوئی لکھنے کی اور کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کو جو ہے ایک قسم کا انڈائریکٹلی ڈیزائن کیا جا رہا ہے. پاکستانی فوج کے دشمن جو ہیں, دیکھیں مجھے میری بات بتائیں, حسین حقانی کا بھی تو کیس تھا نا, اس میں بھی تو سپریم کورٹ کے آرڈر تھے, کہاں گیا وہ کیس؟ کیا کسی کے خلاف کارروائی ہوئی؟ وہ آج بھی پاکستان کو انڈائریکٹلی سپورٹ وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا. دیکھیں بات یہ ہے, یقیناً فوج کو کارنر کرنے کے حوالے سے مسائل ہیں, ایشوز ہیں پاکستان کو اوور آل انٹرنیشنل سطح پہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس وقت پورے ریجن کی, وہاں پر پرابلم ہے. امریکہ پاکستان کی فوج کو یقیناً دیوار کے ساتھ لگانا چاہتا ہے, اور بعض حلقے ہمارے سیاست میں ایسے ہیں جو امریکہ یا پاکستان کی فوج کے خلاف جو ہے جو بھی کارروائی ہے اس میں پیش یہ محترمہ ہمارے سو کال سیکولر لبرل, یہ جو سیکولرزم اور لبرل کے نام پہ بڑی انگریزی بولنے والے جو ہمارے سیاستدان ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, اس لیے ہمیں اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے. ہاں, فوج کی کا مورال بھی ڈاؤن ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ مشرف صاحب کے خلاف کارروائی نہ کی جائے, ضرور کی جائے, دبا کے کی جائے, لیکن انصاف کے ساتھ کی جائے, اس میں بائس نہیں ہونا چاہیے, پریجوڈس نہیں ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ جی, بیرسٹر صاحب آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ آفتاب گل صاحب؟ جی میں دیکھیں, ابھی آپ پہلے سوال تھا وہ رہ گیا ہے. بات یہ ہے, آپ نے کہا کہ فوج کا کوئی اس ملک میں انٹرونشن کرنے کا کوئی ان کی طاقت ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں, 1988 میں جب ضیاء الحق صاحب وہ جو ایک یہاں پہ اور ایک آیا تھا مشرف جیسا, جب وہ مر گیا تو 3 دن پی ٹی وی نے 3 دن ضیاء الحق کے مرنے کے بعد 3 دن اس کا جو فیونرل مارچ تھا وہ ہمیں دکھایا. میں وہاں ایگزائل میں رہتا تھا, میرے سارے انگریز واقف تھے, یہ تو نہیں جانتے نا. یہ صاحب کا خیال ہے کہ جنرل مشرف کے قریب جو ہیں وہی لوگ جاننے والے ہیں. بہرحال دیٹ از ہز اوپینین. میں نے کو کئی جرنلسٹ نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کہ یہ فوجی کا ایک ڈکٹیٹر کا یہ فیونرل ہے اور 3 دن سے اس کا فیونرل مارچ دکھایا جا رہا ہے. میں نے کہا دی آرمی از سینڈنگ اے میسج, دا میسج از وی نو ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف آور اون. دیکھیے میں بتاؤں, فوج کا جو کام ہے وہ اپنا بشک کریں, لیکن فوج یہ کرے کہ وہ ہمیں کل جنرل کیانی صاحب نے کہہ دیا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. بھائی آپ اس کو کنٹروورشل بناتے ہیں, آپ ہوتے کون ہے یہ کہنے والے؟ مجھے پہلے بتایا جائے کہ جنرل کیانی صاحب نے بتانا ہے کہ پاکستان کس واسطے بنا تھا یا کس واسطے نہیں بنا تھا. فوج کی بہت زیادہ پاکستان کے اندر فوج بڑی ایک پریمننٹ ایک فورس ہے, اور وہ بالکل نہیں چاہیں گے. میں آپ کو بتاؤں, فوج بالکل نہیں چاہے گی کہ جنرل مشرف صاحب کا ٹرائل ہو اور یہاں پہ وہ ذلیل و خوار ہوں. میں ایگری کرتا ہوں, لیکن بھائی پھر ہمیں بھی کچھ کرنا ہے نا, کہ نہیں کرنا کہ فوج جب چاہے ہمارے اوپر چڑھ جائے, ایک پرائم منسٹر کو پھانسی لگا دے, دوسرے پرائم منسٹر کو اٹھا کے سعودی عربیہ بھیج دے, جو مرضی کریں, اور ان کے ساتھ ملنے والے لوگ جو ہیں یہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم ابھی تک ان کے ساتھ ہیں. اور بھائی وہ جو لوٹے ان کو چھوڑ کے کہیں چلے گئے ہیں, چلے ان کو کوئی عقل آ گئی ہوگی, تو جو اب تک ان کے ساتھ ہے ان کا میں کیا کروں. سیدی صاحب, آپ نے آفتاب گل صاحب کی بات سنی, فوج کے حوالے سے ہم بات کریں, وہ کہہ رہے ہیں فوج کبھی برداشت نہیں کرے گی. پھر میں وہی پوچھوں گی, کیا پھر پرویز مشرف صاحب اسی فوج کے رد عمل کی امید پر پاکستان آئے تھے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا, اور میں یہ بات ان کے آنے سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ ان کو شاید لوگوں نے یہ کہا کہ پوری قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے, اور آپ جب جائیں گے تو 30-40 لاکھ لوگ جو ہیں سڑکوں پر آپ کا استقبال کرنے آ جائیں گے, اور تمام پارٹیوں سے لوگ بیدار ہو گئے. اب اللہ جانے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا. اس کے بعد وہ یہاں آ گئے, وہ یہ سوچ کر نہیں آئے تھے کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا اور میرے ریسیپشن پہ صرف 1000-2000 آدمی آ جائیں گے. ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی, وہ آ گئے. بہرحال وہ آ گئے ہیں, اور جو آئین و قانون کے مطابق کارروائی ہے وہ ان کے خلاف ہونی چاہیے, تاکہ اس ملک میں آئندہ کسی فوجی عامر کو کسی جمہوری حکومت کے خلاف, جمہوریت کے خلاف کوئی ایکشن کرنے کی ہمت نہ ہو. ٹھیک, پھر بھی ایک کوشچن وہاں کے کہ کیا کوئی طاقت سرگرم ہے ان کو بچانے کے لیے, اور جو درینہ خواہش ہے مسلم لیگ نون کی بھی اور پیپلز پارٹی بھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آئے ہیں اور جو کیا ہے وہ بھگتنا چاہیے, لیکن کیا ان تمام چیزوں کے پرویز مشرف اکیلے ذمہ دار ہیں؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ.
अच्छा अनवर बेग साहब, नून लीग का ये दरीना मुतालबा है कि परवेज मुशर्रफ जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी कोई गैर आईनी इकदाम करता है उसके खिलाफ यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो गैर आईनी इकदाम उठाया गया उसमें सिर्फ अकेले जिम्मेदार क्या जनरल परवेज मुशर्रफ हैं? उस वक्त में उनके साथ जो लोग शामिल थे क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए, उनसे नहीं पूछना चाहिए? देखें जी, विन और लॉस, आफ्ताब गुल साहब क्रिकेटर हैं, वो स्किपर पे ही आती है। ही वॉज द स्किपर, चाहे उसको किसी ने किसी टाइप की एडवाइस दी हो, फाइनल डिसीजन मेकर साइन करने वाला तो ये शख्स था। आई थिंक दैट ही हैज टू बी ट्राइड, ही हैज टू बी पनिश्ड अंडर द लॉ। इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। ही हैज टू बी पनिशेबल ऑफ हिज क्राइम्स। देखिए जी, ये कोई मजाक नहीं है। ये कितनी दफा होगा, जैसे हमने अभी डिस्कशन में बातें की हैं, भुट्टो साहब को हैंग किया एक मिलिट्री डिक्टेटर ने, नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से उठा के बाहर फेंका, और जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट हुई। आसिफ अली जरदारी साहब जब जेल में रहे, वो भी जेल में ही थे ना। फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, उनका मर्डर असैसिनेशन हुआ, वो भी जेल में रही। मिलिट्री डिक्टेटर्स ने किस तरीके से माँ बेटी को रखा। यानी पॉलिटिशियंस पे तो आप हेल विल ब्रेक लूज, बट फॉर मिलिट्री डिक्टेटर्स यू विल गिव देम बेरियल विद फुल मिलिट्री ऑनर्स। आई थिंक इट इज सियासतदान खुद मुफाहिमत करते हैं ना। इट इज मोस्ट शेमफुल। मैं ये समझता हूं कि आई थिंक इस वक्त पार्लियामेंट, जो नई पार्लियामेंट आती है, जो सेनेट इस वक्त है, जुडिशरी, द सिविल सोसाइटी, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे हैव टू स्टैंड अप फॉर द रूल ऑफ लॉ। और मैं ये समझता हूं जुडिशरी को पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं द जजेस, द ऑनरेबल जजेस शुड मेक अ बेस्ट पॉसिबल जजमेंट, जो हिस्ट्री में जाए कि क्या इस मुल्क के साथ डिक्टेटर्स ने सेनेट की करारदाद तो मौजूद पिछले है, साल पिछले साल की भी है, क्या हुआ था कुछ उस पे? देखिए, उस वक्त चले एक्चुअली लास्ट ईयर सेनेट ने ये रेजोल्यूशन पास किया, सईद गनी साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, कि जी ही शुड बी अरेस्टेड ऑन अराइवल एंड ट्राइड अंडर ट्रीजन। आई मीन ये लास्ट ईयर की बात है या नहीं है? मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह इट इज डूएबल। अच्छा, इट इज डूएबल, व्हाई नॉट? ठीक। देखें, मेरी बात सुने, आपने फॉरेन प्रेशर्स की बात की, ये तो आते रहते हैं, हमेशा आएंगे और आते रहेंगे। ठीक है। वी हैव टू स्टैंड ऑन आवर ओन फीट, वी हैव टू डिटरमिन व्हाट इज आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन। फॉरेन नहीं, इंटरनल की बात कर रहे हैं हम। देखें, मेरी बात सुने, मैं ये समझता हूं, हो सकता है मेरे और दोस्तों की एक व्यू अलग होगा, मैं ये समझता हूं जनरल कियानी, आई थिंक जब उन्होंने ये 5 साल एक सेकंड इंटरवीन नहीं किया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने क्या कुछ नहीं किया, करप्शन, ये वो, लोग कह रहे थे, कई दफा पेपरों में आया है कि जी मिलिट्री टेक ओवर हो और इट्स बेटर। पॉइंट ये है कि ही हैज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट। और मैं ये समझता हूं कि मिलिट्री का कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं होगी। ठीक है, लेट लॉ टेक इट्स कोर्स। ठीक है। बैरिस्टर सैफ साहब, आपने अनवर बेग साहब की बात सुनी। मैं चाहूंगी कि आफ्ताब गुल साहब से भी एक बात पूछ लूं। आप दोनों की बात पे जरा कमेंट जरूर कीजिएगा। आफ्ताब गुल साहब, अब बातें तो सारी हो गई हैं, ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सबने हाथ उठा लिए और बातें ये हो रही हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कोई कह भी नहीं रहा अपनी हुकूमत में आके भी हम करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। पहले ये बताएं, ये बिल्ली जौन सी है, ये पाकिस्तान की फौज है या जनरल मुशर्रफ है? देखें, बात बड़ी खुल के करें भाई, मेरी बात सुने। आपका क्या ख्याल है? उसके पास तोप थी, यहाँ पे वो आ गया, ऐसे किसी कुछ कहा नहीं, किसके ऑर्डर के ऊपर इसको इस किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया? आई वुड लाइक टू नो दिस। मुझे आप बताएं ना, आप खुल के बात करें। अब ये बेग साहब ने जो बातें की हैं, ये अपनी जगह ठीक है। उन्होंने कहा जो सैफ साहब कह रहे हैं, बात यह सैफ साहब भी इस वास्ते कह रहे हैं भाई, क्या आपके पास हुकूमत है, आपके पास सब कुछ है, तो आप उसको पकड़ के उसको डालें उसमें अडियाला जेल के अंदर। उसको इस किस्म की गाड़ी है, मैंने तो कभी फिल्मों में ऐसी गाड़ियां नहीं देखी किस तरह की जनरल परवेज मुशर्रफ के पास हैं, और ये मेरी समझ से बाहर है। फिर आप कहते हैं कौन कर रहा है? भाई आप क्या बताएं, मेरा मतलब अभी तक आपको ये नहीं पता लगा कि कौन कर रहा है। पाकिस्तान में किसकी ताकत है, किसके पास तमाम ताकत है, कौन ताकत का चश्मा है, आपको ही पता है। मुझे ओ बाबा, कोई नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है पाकिस्तान। यहाँ पर इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी परसेप्शन भी हैं और एक एक्सटर्नल भी हैं। इसके अंदर ऐसे मुल्कों के अंदर फौज ही जौन सी है वो प्रेमिनेंट होती है, और फौज की मर्जी के बगैर मैं मान लेता हूँ तो ना सही, फौज ने आगे भी 4 दफा ये कारोबार किया है, तो एक 5वीं मरतबा करके देख लें, इसमें नहीं। लेकिन जो बात सही है वो सही है।
جنرل پرویز مشرف نے پاکستان کے چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کے ججز کو اندر کیا، اس سے بڑا آفینس ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے آپ بتا دیں دنیا کی تاریخ میں ایک بھی واقعہ کہ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور ججز کو ڈیٹین کیا جائے فوج کے زور کے اوپر۔ فوج کی ڈھال بچا لے گی، مطلب بار بار آپ کیوں فوج کی ڈھال بچا لے گی؟ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو کہ مجھے کیا پتا بچائے گی کہ نہیں بچائے گی؟ یہ کچھ کریں تو صحیح، جب بچانے آئے گی پھر دیکھا جائے گا۔ یہ پہلے ڈر کے بیٹھے ہوئے کہ یہ بچا لے گی تو بچا لے بھائی، پھر بچا لے گی تو بچا لے، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ حکومت کر لیتے ہیں، ساری بات نہیں ایسے چھوڑ۔ ٹھیک، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ فوج کی مرضی کے بغیر اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو کیا پہلے بھی ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوا تھا؟ دیکھیں جی، میں ذرا فوج کا، مجھے اگر آپ اجازت دیں گی تو میں فوج کے ایک کمنٹ میں تھوڑا اینڈ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً اگر پرویز مشرف نے جرم کیا ہے تو اس کے خلاف بالکل اس کو عدالت میں لے جایا جائے، عدالت میں اس کو ٹرائی کیا جائے، اور اگر عدالت شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرے کہ ہاں یہ مجرم بنتا ہے، ثبوت ہے، ایویڈنس ہے، تو اس کو سزا دی جائے۔ اور اگر وہ پاکستان آیا ہے تو کیا وہ اتنا دودھ پیتا بچہ تھا، اس کے ہاتھ میں فیڈر تھا کہ وہ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا؟ اس کو پتہ تھا، اور ہماری اپنی باتیں ہوئی ہیں، ہم نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ بالکل آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، یو شوڈ بی مینٹلی پریپیئرڈ، اینڈ ہی از مینٹلی پریپیئرڈ۔ لیکن جو ہو رہا ہے بدقسمتی سے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے اور بعض لوگ باہر بیٹھ کے سیاسی جلسوں میں تقاریر میں پہلے سے ہی ان کو مجرم ڈکلیئر کر کے ان کو سزا اب فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ مجرم ہے۔ یہ جو اپروچ ہے، ایٹیچیوڈ ہے، یہ غلط ہے۔ اگر یہ جوڈیشری کی طرف سے نظر آتی ہے تو بھی غلط ہے، اگر یہ سیاستدانوں یا میڈیا کے لوگوں کی طرف سے نظر آتی ہے تو بھی غلط ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات پہ، یہ جو عدالت، ایک منٹ میڈم مجھے ایک بات کرنے دیں، یہ جی آئین توڑا گیا ہے کہ نہیں، یہ چیز تو سب کو نظر آتی ہے نا۔ لیکن میری بات سنیں، آئین توڑنے کا ایک ہی اس وقت ہمارے پاس قانونی ثبوت ہے، اور وہ ہے جولائی 2009 کا فیصلہ، جس میں وہ محترم جج صاحبان نے کہا ہے کہ جی انہوں نے آئین توڑا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہی وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے مئی 2000 میں بھی ایک فیصلہ دیا تھا اور 1999 کے کو کو جسٹیفائی کر کے پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دیا تھا۔ اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ججز کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے پرویز مشرف کو ٹرائی کرنے کا۔ دوسری بات، ایک منٹ لیٹ می فنش۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے مسلم لیگ نون کو سابق سینیٹر صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کیا وہ بھی ایک سپریم کورٹ یہی عدالت تھی، یہی بلڈنگ تھی جس میں جو ہے وہاں پہ کمال کیا گیا تھا، اور ججز کو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ جو حشر ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ کیا یہ لوگ دودھ میں دھل گئے، آب زمزم سے ان کا وضو ہو گیا، غسل ہو گیا، یہ لوگ فارغ ہو گئے، اور مشرف ایک واحد آدمی ہے جس نے یہ کبھی گناہ کیے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے حکومت ہندوستان کو، بھارت کی حکومت کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ آفتاب گل صاحب کو ویر چکر یا کوئی فوجی اعزاز دے، کیونکہ جتنی وفاداری سے یہ پاکستان کی فوج کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور ان کو ہر چیز میں ملوث کر رہے ہیں اور پاکستان کا دشمن قرار دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہمارے منموہن سنگھ صاحب کو چاہیے کہ وہ ان کو ذرا ایک اعلیٰ اعزاز دیں، اسی طرح جس طرح پاکستان کے ایک اور صحافی کے والد صاحب کو ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش کی حکومت نے پاک فوج کے خلاف لکھنے پہ انعام دیا ہے۔ تو آئی وڈ ریکویسٹ ڈاکٹر منموہن سنگھ ٹو آنر دیز جینٹلمین، دس جینٹلمین ان پرٹیکولر۔ لیکن بات یہ ہے کہ سب کچھ کریں، باعث اور تعصب نہ کریں، اور پاکستان کی فوج کو کمزور نہ ہونے دیں۔ خدا کے لیے پاکستان کی فوج میں میرا کوئی ماما چاچا نہیں ہے، وہ ماضی بتا رہے تھے انسٹیٹیوشن، کیونکہ اس وقت اگر سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں تو یہ آفتاب گل صاحب نہیں کھا رہے، وہ پاکستان کی فوج کے لوگ وہاں وزیرستان میں اور ہر جگہ گولیاں کھا رہے ہیں، اس لیے ان کو ان کی تحقیق نہ کریں۔ مشرف کی بات نہیں کر رہا، فوج کی میں بات کر رہا ہوں۔ بیرسٹر سیف صاحب نے کلیئر کر دیا۔ لاسٹ کامنٹ سعید صاحب، 19 اپریل کو مشرف صاحب کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ 3 نومبر کے جو اقدامات تھے وہ صرف اس کے لیے جو متعلقہ ادارے تھے ان سے مشاورت کی گئی تھی۔ سعید صاحب اس پہ آپ بھی کامنٹ کر دیں کہ پھر وہ جو کابینہ تھی، وہ جو گورنرز تھے، وہ جو لوگ اس وقت مشرف صاحب کے ساتھ تھے، ان کور کمانڈرز تھے، ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے نا، ان کو بھی سمن کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے کہ نہیں؟ پارس آرٹیکل 6 کے تحت جو لوگ اس زمرے میں آتے ہیں ان سب سے کیا جانا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قانون صرف ایک کے اوپر لگایا جائے باقیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور ابھی آپ سے پہلے ایک پروگرام میں بیٹھا تھا، وہاں اگر یہ تاثر ہے کہ کچھ لوگ اگر پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں، کچھ نہ کرنے والی بات ہے سعید علی صاحب، پھر ڈویبل نہیں رہے گا نا۔ نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں کیوں؟ جب آپ نے آئین و قانون پر عمل کرنا ہے، لوگوں کو نشان عبرت بنانا ہے، تو پھر اس میں کوئی بھی آ جائے اس کو نشان عبرت بننا چاہیے، اور یہ ہمیں کھل کے کرنا چاہیے، اور جن کے خلاف ہوتا ہے ان کو بالکل کسی قسم کا لحاظ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری میں ایک چیز کہتا ہوں، ابھی سینیٹ کی قرارداد کی بات انہوں نے کی، بیگ صاحب نے قرارداد کی بات کی،
سینٹ کی قرارداد بالکل آئی تھی اور اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جب وہ آئیں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن عدالتوں نے ان کی آنے سے پہلے ہی ضمانتیں منظور کر لی تھی اور وہ ضمانتوں پر چلتے رہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ابھی پچھلے جمعے کو سینٹ نے دوبارہ ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے اور ان کی تصاویر جہاں جہاں سرکاری اداروں میں لگی ہوئی تمام کی جگہوں سے ہٹائی جائیں۔ ٹھیک ہے جی، آفتاب صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے، ذرا جلدی سے کمنٹ کر دیجیے گا۔ ایک سیکنڈ جلدی سے میں ایک بات کروں، دو باتیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ میں بھٹو صاحب کے سائے میں بڑا ہوا ہوں تو میں ان کی باتیں سنتا آیا ہوں۔ انہوں نے شروع میں بات ہے نا ادھار رہ جائے گا خام خام میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں ادھار نہیں رکھتا کسی سے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کون ہے کون نہیں ہے، وہ بھٹو ایک بندہ تھا یہاں پہ شہید احمد سعید کرمانی، بھٹو صاحب لاہور آئے تو اس نے کہا کہ وہ بھٹو کون ہے، وہ کدھر ہے عرفان ہے۔ جرنلسٹ نے پوچھا بھٹو صاحب سے، جنرل کہ وہی ہے بھٹو صاحب آپ کو یہ کرمانی یہ کہہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کرمانی ہو از شی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دوسری بات میں بتا دوں، جنہوں نے اتنا تقریر میرے خلاف کی ہے وہ آسکر وائلڈ کو یہ پڑھیں جا کے، پیٹریٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف دا اسکاؤنڈرل۔ یہ میری بات یاد رکھنا، جس وقت کوئی خرابی ہوگی تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ انووک کرتے ہیں کہ ہو ملک کو خطرہ پڑ گیا، ملک کی نظریاتی سرحدیں خراب ہوگی، فوج کو کچھ نہ ہو۔ بھائی ہمارے 4 دفعہ مار کے ہم کو ہم نے کوئی نہیں کچھ نہ۔ ٹھیک، آفتاب صاحب تھینک یو سو مچ۔ پیپلز پارٹی سے سعید علی صاحب، PMLN سے انور بیگ صاحب اور بیرسٹر سیاف صاحب نے پروگرام میں آج ہمیں جوائن کیا تھا۔ اب تو اپنے ملک کا خیال رکھیے گا، فارس خوشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔